बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गालिब का एक शेर, उसका एक बल्कि मिसरा, हैरान हूँ दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं, ये मुझे इसलिए याद आ रहा है कि आलमी सतह के ऊपर हालात वाक़यात, दुनिया बदल रही है लेकिन हमारे मसले वहीं के वहीं खड़े हैं। म्यूनिख में आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो गुफ्तगू थी मीडिया के साथ, क्योंकि वो उस गुफ्तगू के दो पार्ट हैं और उस गुफ्तगू का जो दूसरा हिस्सा है वो बड़ा खौफनाक है, बड़ा ख़तरनाक है। और वो पाकिस्तान की सियासत के ऊपर उन्होंने बात की है, पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर उन्होंने बात की है। एक इंटरनेशनल AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस में वो शिरकत कर रहे थे। ये म्यूनिख में हो रही है और इसी में कल भारत के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनका खिताब था जिसका बड़ा चर्चा है। और इसी कॉन्फ्रेंस से खिताब है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का, और उस खिताब के बाद उन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू की है उन्होंने पाकिस्तान का नोहा पढ़ा है। उन्होंने कहा है कि यार ये इंटरनेशनल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस हो रही है, पाकिस्तान का यहाँ पर दूर दूर तक कोई पता नहीं है। उन्होंने नौजवानों का नोहा कहा कि पाकिस्तान के नौजवानों की सोच बर्बाद कर दी गई है, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया गया है, पाकिस्तान का सोशल फैब्रिक, नौजवानों को मायूस जो है वो कर दिया गया है और उनको गलत ट्रैक के ऊपर लगा दिया गया है। वो गलत ट्रैक क्या था? और अगेन मैं फिर बार बार कहूँगा कि आलमी तनाजुर को छोड़ें, पाकिस्तान जो पेटी इशूज़ के ऊपर जो है वो ये लड़ रहा है, या हमारे जो आपस के बामी झगड़े हैं वो बड़े बड़े छोटे इशूज़ के ऊपर हैं, लेकिन इमरान खान साहब वाला जो मामला है वो बड़ा खौफनाक है। मैं जिस तरह आपको बात कह रहा हूँ कि इमरान खान बहाना है, पाकिस्तान निशाना है, ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा था। इमरान खान साहब इसी इंटरनेशनल एजेंडे का किसी ना किसी लेवल के ऊपर पार्ट हैं, किसी ना किसी का आलाकार हैं। तो आज जो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान में वो दो तीन है। पहले कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो बात की वो पाकिस्तान के सियासत और पाकिस्तान की मुआशरत और पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क हुआ है उससे मुतल्लिक उन्होंने बात की और उसका उन्होंने हल भी बता दिया है। वो हल बड़ा खौफनाक है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी क़यादत और इस तरह की जमात की तरफ से इस तरह की बात सामने आना, ये मीनिंगफुल बात है, इसको हम फेंक नहीं सकते, ये इस बात को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और जो उन्होंने बात की, मेरा ख्याल है कि मैं कुछ सस्पेंस क्रिएट किए बगैर आपको मैं बता देता हूँ। और फिर आर्मी चीफ साहब को आज जो वज़ीर आला KP हैं खैबर पख्तूनख्वा जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने एक पंच कह दें, बाउंस कह दें, क्या कह दें, मतलब उनको एक थोड़ा सा एक इंसल्टिंग बिहेवियर ही है एक तरह से वो उन्होंने किया है। और वो क्या है वो बड़ा खौफनाक है, वो भी आपको समझना। और यदि ये आपको इमरान खान साहब के इंटरनेशनल एजेंडे का कोई आलाकार जो वो हैं, ये केस इस्टेब्लिश होता है इससे, ये आपको देखना पड़ेगा। और फिर आज जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बात की थी वो क्यों की थी, ये बड़ा मानी खेज है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की मैं बार बार बात करूंगा कि जो उन्होंने निशानदेही की है वो बड़ी खौफनाक है और वही है असल मसला पाकिस्तान का। उन्होंने कहा है कि जी कि बानी PTI इमरान खान से जमहूरी रवैये की कोई उम्मीद नहीं उन्होंने। और ये वो क्यों कह रहे हैं, ये आपको अगर वाक़यात को अगर आप ज़हन में रखेंगे और पुराने नहीं आज के और कल के वाक़यात को, तो आपको समझ लग जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि जी कि उन्होंने यानी कि इमरान खान साहब ने मुल्क की सियासत और मीशत को तबाह कर दिया, मीशत को तबाह कर दिया। पाकिस्तान की सियासत से नौजवान मायूस हो चुके हैं और इस मायूसी में सबसे बड़ा किरदार बानी PTI इमरान खान का है। जर्मनी के शहर म्यूनिख में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में टेक्नोलॉजी तेज़ी से तरक्की कर रही है लेकिन पाकिस्तान अपने नौजवानों को डिजिटल दौर के लिए तैयार नहीं कर रहा। और पाकिस्तान में नौजवानों की अक्सरियत है, 70% आबादी हमारी नौजवानों पर मुश्तमिल है, 35 से 40 बल्कि 30 से 35 के दरमियान। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए हमें संजीदा फैसले करना होंगे। अब वो फैसले क्या हैं? ये खौफनाक फैसले हैं, संग दिलाना फैसले हैं, लेकिन शायद मसले का हल उनके नज़दीक यही है। वो आगे चल के वो बताते हैं, दहशत गर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात के मसले पर काबू पाने के लिए कौमी इत्तफ़ाक़ राय ज़रूरी है, क्योंकि हम सिर्फ इत्तेहाद के ज़रिए ही दहशत गर्दों का मुकाबला कर सकते हैं। और इसी सिलसिले में आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कुछ 4 दिन पुरानी बात, बुध वाली जो बात थी, वो सामने उसका एक क्लिप आया है और उसी क्लिप के ऊपर
جو جواب آیا ہے بیسکلی تو یہ چیلنج کر دیا ہے آرمی چیف کو جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی فرانس میں ہونے والی مصنوعی ذہانت کانفرنس کا انہوں نے حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہاں دنیا بھر کے ممالک نے شرکت کی مگر پاکستان کہیں نظر نہیں آیا. مقاصد کے حصول کے لیے سیاسی و معاشی استحکام دیگر مسائل پر غور کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں پیپلز پارٹی کا ہمیشہ موقف رہا ہے کہ تمام ادارے، اب ذرا آپ نے دل تھام کے سننا ہے، وہ مسئلے کا حل بیان کر رہے ہیں کہ تمام ادارے اپنے دائرہ کار میں رہ کر کام کریں. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ فوج کو وہ سنا رہے ہیں. اور سیاستدان بھی اپنے کردار کی حدود میں رہیں. لیکن عمران خان کی سیاست نے ملک کو نقصان پہنچایا اور اب پاکستان کو عمران خان کی سیاست سے پاک کرنا ہوگا. اور اب پاکستان کو عمران خان کی سیاست سے پاک کرنا ہوگا. یہ ہے وہ مدعا. اب کس طرح پاک کرنا ہوگا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جب تک عمران خان زندہ ہے یہی پٹ سیاپا اسی طرح ہی رہے گا. اب یہ بات جو انہوں نے کی ہے وہ اس کا حوالہ میں آپ کو دو اور چیزیں دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی آج کی جو گفتگو ہے میں وہ آگے چل کے آپ کو، یا وہ جو انہوں نے بیانات جو انہوں نے جاری کیے ہیں ٹویٹر کے ذریعے اپنے، اور جو دوسرے ان کے مسائل ہیں، یہ پی ٹی آئی کی جو ویب سائٹس وغیرہ ہیں، پیجز وغیرہ ہیں، وہاں پر ان کی سٹیٹمنٹ چل رہی ہے. اس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے پاکستان کے 3 ججوں، مسرت العلی صاحبہ کو ٹارگٹ کیا ہے، سپریم کورٹ کی جج ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ 9 مئی کو پاکستان تحریک انصاف نے حد کر دی. انہوں نے کہا کلیاں بہ کے گلاں کری جا رہی ہے، دوسرے کا موقف ہی نہیں سنا. اور فالس فلیگ آپریشن تھا وہ والا. سر آپ کو یاد ہوگا کہ میرا جو ایکٹریس ہیں ان کی ایک قابل اعتراض ویڈیو آئی تھی، ایک کلپ آیا تھا انتہائی قابل اعتراض. اور جب ہمارے دوستوں کی ملاقات ہوئی میرا کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ وہ جھوٹ تھا. انہوں نے کہا جی میرا وہ کیسے جھوٹ تھا، آپ نظر آ رہی ہیں اس میں. انہوں نے کہا نہیں وہ میرا کسی نے ماسک پہنا ہوا تھا. تو عمران خان صاحب جو فالس فلیگ آپریشن کہتے ہیں، حسان نیازی کا کسی نے ماسک پہنا ہوا تھا، ان کی بہنوں کا کسی نے ماسک پہنا ہوا تھا. یہ جتنے ان کے کرتا دھرتا تھے، یاسمین راشد صاحبہ اور وہ میاں محمود الرشید صاحب، اجاز کیا نام تھا ان کا، اجاز چودھری صاحب، اور لاتعداد لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ویڈیوز خود بنائی ہوئی ہیں. ختیجہ شاہ وہ لائیو گئی ہوئی تھی کہ جی آئیں جی نکلیں باہر حملہ کریں. اور یہ فالس فلیگ آپریشن، یہ اتنے جتنے ورکر تھے ان کے شناخت ہو چکی ہے ان کی، لیکن وہ جناب چوٹستالی پروگرام. پھر انہوں نے کہا کہ جی کہ بیسیکلی تو بڑی لمبی چوڑی ان کی اسٹیٹ ہے، ایجنسیوں کا کردار تو یہ تو وہ، ہمیں الٹا ہمارے خلاف فالس فلیگ آپریشن ہوا، ہمارے بندے مارے گئے، ہمارے پکڑے گئے، کیڑے مارے گئے، کیڑے پھڑے گئے تو جو وہ سامنے تو ہیں، لیکن وہ اسی طرح کی بات کر رہے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی کہ عامر فاروق صاحب، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس یحییٰ آفریدی موجودہ چیف جسٹس صاحب کو بھی انہوں نے رگڑا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی کہ ہمارا جو ہے انہوں نے کوئی پٹیشن نہیں سنی، ہماری سنوائی نہیں کی انہوں نے. تو یعنی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسی ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہیں جس کا اشارہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کر رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب پاکستان کو عمران خان کی سیاست سے پاک کرنا پڑے گا، ادروائز پاقستان کے بچنے کا، چلنے کا، دہشت گردوں کے ساتھ ان کے رابطے، نوجوانوں کا حال جو ہے انہوں نے خراب کیا ہوا ہے. سوشل میڈیا کا غلط استعمال اس قدر زیادہ کیا ہوا ہے انہوں نے کہ ان کی وجہ سے 25 کروڑ عوام کو انٹرنیٹ جیسی سہولت جو ہے وہ میسر نہیں ہے اس طرح سے جس طرح باقی دنیا میں ہے. اور قصور ویسے تو قصور کس کا ہے؟ یہ پاکستان کی فوج جو ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ وہ ذرا اپنے گریبان میں جھانکے اور دیکھے کہ یہ عمران خان کا تحفہ جو وہ کون لے کے آیا تھا اور اس کا کیا کرنا ہے. لیکن چلیں، ہم وہ چونکہ مقدس ہیں ان کو تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، نہ ان کو ہم مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں. اگر ان کو مورد الزام ٹھہرائیں گے تو مائی باپ جو ہیں وہ مائنڈ کریں گے. لیکن اس کے باوجود یہ باقی قوم کا کیا قصور ہے؟ لیکن عمران خان صاحب نہ خود سنبھلتے ہیں اور نہ اپنے کسی اور بندے کو راہ راست کے اوپر آنے دیتے ہیں. جو راہ راست کے اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے، جو اصول کی بات کرتا ہے، وہ ان کا اپنا ہو، کوئی جج ہو، ان کو جج چاہیے سیاسی، اپنے جج جو ان کی ہم خیال تھے جو بھرتی کیے گئے تھے.
تو اگین مدعا یہ ہے کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات کی اس کی دوسری جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو جو بدھ والے دن بلکہ 14 فروری کو یہ گرین انیشیٹو کے پروگرام کے تحت وزیر اعلیٰ پنجاب اور چیف آف آرمی سٹاف چولستان میں ایک پروگرام کا کوئی افتتاح تھا, وہاں پر وہ موجود تھے. تو پاکستان تحریک انصاف کی ایک تو ہوتا ہے نا کہ فیک آئی ڈیز, باقاعدہ ان کی آپ یوں کہہ لیں کہ مستند ان کی پرسنالٹیز اور ان کے اہم ترین لوگ جن میں 2 صحافی بھی ہیں جو کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں, انہوں نے کس قدر غلاظت بھری کمپین شروع کی. عمران ریاض خان صاحب جو ہیں عمران ریاض خان, انہوں نے مریم بی بی اور آرمی چیف کی تصویر لگا کے انہوں نے لکھا کہ ملک میں دہشت گردی کے بڑھتے واقعات کے خلاف آرمی چیف اگلے مورچوں پر. نیچے فلک جاوید خان ہیں اور وہ جو جیل میں بھی رہی ہیں, انہوں نے لکھا کہ چیف کی ملکی دشمنوں پر کڑی نظر. پھر آگے چل کے وہ لکھتی ہیں کہ میں ملک جلا دوں گا تیری چاہت میں, میں حلف بھلا دوں گا تیری چاہت میں. مریم سے بھی تیز کون سا بدماش بھاگا تھا ایک پولیس والے کو دیکھ کر. اچھا جی, روپ تیرا مستانہ پیار میرا دیوانہ توبہ توبہ, کیا خوب دکھتی ہو بڑی سندر لگتی ہو. یہ فلک جاوید خان صاحبہ لکھ رہی ہیں. جاؤں گا جانم کو دیکھ کر ٹیڑھی آنکھیں کر کے اظہار محبت, مطلب غلاظت. ویسے تو وہ یہ نقل کرنا بھی میرا خیال ہے کہ کوئی زیادہ کوئی شائستہ کام نہیں ہے, لیکن میں یہ جان بوجھ کے یہ آپ تک پہنچا رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اپنی جو سیاسی ورکر ہے اور پھر ان کے دیکھا دیکھی جو یہاں کا نوجوان ہے کہ جن کے ہاتھ میں پاکستان کا مستقبل ہونا چاہیے تھا, وہ کس کام کے اوپر لگائے ہوئے عمران خان صاحب نے. اور پھر فلک جاوید صاحب لکھتی ہیں کہ سمجھ سے باہر ہے اس عمر میں اتنا شرمانے لے جانے کی ایکٹنگ کرنے کی کیا تک ہے. بھائی نانی بریکٹ میں بیٹے کو طلاق نہ ہوتی تو دادی بھی ہوتی, عجیب تماشے لگائے ہوئے ہیں. اچھا, پھر یہ سمینہ پاشا ہیں جو بڑی معروف صحافی ہیں. کچھ منصوبے ہیں جن پر کام کافی عرصے سے چل رہا تھا, اب باقاعدہ منظر عام پر آ گئے ہیں. انہوں نے کوٹ کیا ہے, یہ ایک رائے مختار احمد ہیں جس نے سوال کیا ہے جنہوں نے کہ یہ کس منصوبے کے افتتاح کی تصاویر ہیں. نیچے صنم جاوید خان صاحبہ ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ پتہ تو پہلے بھی سب کو تھے بس بولتا کوئی نہیں. اور پھر انہوں نے اسی سوال کے نیچے ایک جواب لکھا کہ عاشقی 3 اور وہ ہنسنے والی ایموجی بنائی ہے. تو اس عاشقی, پھر صنم جاوید صاحبہ نے ایک اور لکھا کہ اس عاشقی معشوقی شرمانے لجانے نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. یہ سر میں بڑی معذرت کے ساتھ بہت ہی بےہدہ, بہت ہی یہ غلیظ قسم کے یہ والے پوسٹس تھیں, لیکن یہ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں اور جو مطلب آپ کہہ لیں کہ پاکستان کی اس وقت سیاست اور جو سوشل فیبرک ہے ہمارا, پولیٹیکل فیبرک ہے, وہ جتنا پاکستان کا بیڑا غرق عمران خان صاحب نے کیا ہے, اور یہ سارے کا سارا جو ہے یہ نیو ڈیجیٹل ورلڈ آرڈر اس کے تحت چلنے والا جو ان کا نیٹ ورک ہے, سوشل میڈیا نیٹ ورک آپ کہہ لیں, جو امریکہ, برطانیہ, کینیڈا اور نیوزی لینڈ یہ 3-4 جگہوں سے آپریٹ ہوتا ہے. اس کے فنانسر کون ہیں, اس کے چلانے والے کون ہیں, اتنے ہیوی پیکیجز کے اوپر کن کو رکھا گیا ہے, وہ جبران الیاس نامی جو ایک مخلوق ہے وہ اس کا ماضی کیا ہے, وہ کن کے لیے کام کرتا تھا, اب وہ کن کے لیے. ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا سارا سوشل میڈیا وہی چلا رہے ہیں, بہت سے لوگ ہیں. تو یہ کوئی سادہ کام نہیں ہے. یہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر پاکستان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے عمران خان صاحب کسی کا اعلی کار ہیں, یہ بات تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو درست معلوم ہوگی. اب آ جائیں چیف آف آرمی سٹاف نے جو بات کہی, وہ یہ بھی واقعہ بدھ کا ہے کہ جب جی ایچ کیو میں چیف آف آرمی سٹاف منتخب جو اسٹوڈنٹس ہیں مختلف یونیورسٹیز کے, ان کے ساتھ ان کی ملاقات تھی,
تو وہاں سے آج ایک ان کی تقریر کا کلپ نکال کے آج سنڈے ہے نا جی، بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار 5ویں دن ان کا ایک کلپ نکال کے، ظاہر ہے کہ یہ ایس پی آر کے علاوہ اور کوئی بندہ یہ کام نہیں کر سکتا، نہ کوئی اور فرد، نہ کوئی ادارہ کر سکتا، تو وہ کلپ نکال کے وہ وائرل کیا گیا، وہ آج نیشنل میڈیا کے اوپر چل رہا تھا۔ کیوں چل رہا تھا؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ میرا تو یہ ذاتی خیال ہے کہ وہ جو یہ کمپین شروع کی ہوئی ہے 14 تاریخ سے، یہ اپنے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے، جس کا میں نے آپ کو کچھ نمونے پیش کیے ہیں، یہ شاید اس کو بے اثر کرنے کے لیے، لوگوں کا دھیان بٹانے کے لیے، شاید میرا یہ خیال ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اس کی کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے وہ طلباء سے جو گفتگو کی ہے، اس کا وہ جو کلپ ہے، وہ شاید اس لیے ذرا وائرل کیا ہے، نیشنل میڈیا کے اوپر بھی، سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس کا چرچا ہے۔ کوئی نئی بات نہیں کی چیف آف آرمی اسٹاف نے، انہوں نے بس ایک بات کی، ہم کامریڈز کی طرح لڑتے ہیں۔ وہ بیسیکلی فتنہ فساد جو خوارج ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں، جو طالبان ٹی ٹی پی وغیرہ ہے کہ ان کا فرسودہ نظام ہے، اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ جو فساد پھلائیں آپ کی زمین کے اوپر ان کو مار دو۔ قرآن کی آیت کا انہوں نے حوالہ دیا، عربی پڑھ کے سنائی، ترجمہ بھی ساتھ کیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں آڑے ترچھے کاٹ دیں یا پھر ان کو در بدر کر دیں، تا وقت یہ کہ وہ آپ کے پکڑنے سے پہلے، ان کو کیپچر کرنے سے پہلے وہ سرنڈر نہ کر دیں تب تک۔ تو انہوں نے کہا یہ بیسیکلی وہ یوں لگ رہا ہے کہ فتنہ خارج جو ہے، فتنۃ الخارج، فساد کی بات کر رہے ہیں۔ تو میرا تو یہ خیال تھا کہ شاید اس کو بے اثر کرنے کے لیے یہ والی کوشش کی ہوگی، لیکن ادھر چیف آف آرمی اسٹاف کی یہ ویڈیو وائرل ہوئی، کلپ وائرل ہوا، ادھر جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے جو بیرسٹر محمد علی سیف ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب کے آپ ترجمان ہی کہہ سکتے ہیں ان کو، انہوں نے، یا حکومت کے ترجمان آپ کہہ لیں، انہوں نے کہا جی ہم نے ٹی یو آرز جاری بنا دیے ہیں، افغانستان کے دورے کے لیے ٹی یو آرز تیار کر لیے ہیں، افغانستان کا دورہ کرے گی کے پی گورنمنٹ، مطلب جن کو وہ فتنۃ الخارج قرار دے رہے ہیں ان کے ساتھ وہ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں۔ اور اپنی کیا، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لاغت بازی ہے کوئی، کہ وفاق کچھ کہہ رہا ہے، پاکستان کے قومی سلامتی کے ادارے کسی اور طرح سے اپنا ان پٹ دے رہے ہیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ کہہ رہی ہے نہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم نے تو ان سے بات کرنی ہے۔ اور وہ بات کیا کرنی ہے؟ وہ مطلب جی ٹی او آر جو ہیں کہ وہ ٹرائبل ڈپلومیسی مضبوط کرنے کی، اقتصادی اور معاشرتی تعلقات کو فروغ دینے کی، وہ آپ کے اوپر بم برسا رہے ہیں، خود کش حملے کر رہے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ جا کے مذاکرات کر رہے ہیں، کس لیے؟ کہ معاشرتی سماجی روابط بڑھانے کے لیے، ٹرائبل جو ہے وہ ڈپلومیسی۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ چیف آرمی سٹاف صاحب کا منہ چڑھایا گیا، سادہ الفاظ میں وفاق پاکستان کا منہ چڑھایا گیا ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں یہ دونوں باتوں کو اگر آپ اکٹھا رکھ کے دیکھیں کہ ان کا جو سوشل میڈیا نوجوانوں کو جس طرح بگاڑ رہا ہے، اور یہ جس طرح طالبان کے فرنٹ مین بنے ہوئے ہیں، اور جو سوشل میڈیا ہے وہ کن کے ہاتھوں آپریٹ ہو رہا ہے، پاکستان کے وہ لوگ جو یا وہ قوتیں جو بیسیکلی پاکستان کو یا تو کٹ ٹو سائز کرنا چاہتی ہیں اپنی مرضی کا، اتنا کہ جتنا وہ یہ ان کے لیے کسی بھی قسم کا، اسرائیل کے لیے یا کسی کے لیے بھی کسی بھی قسم کا خطرہ نہ ہو، یا پھر وہ پاکستان کو ویسے ہی وہ جس کو کہتے ہیں ڈس آرم کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارے نیوکس ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، جو بھی ہے، لیکن یہ نیو ڈیجیٹل ورلڈ آرڈر ہے، اور یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہی یہ بات بڑی پرانی ہے، یہ عرب سپرنگز جو ہیں یہ یہیں سے شروع ہوئے تھے۔ تو پاکستان تحریک انصاف ان کا اعلیٰ کار بنی ہوئی ہے۔ اب اگر آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی گفتگو، اور جو بہت عرصہ پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کہی تھی کہ پاکستان کو جب تک عمران خان صاحب ہیں، یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا، تو یہ چیکو رولا پڑا رہے گا، اسی طرح کی سیاست ہوتی رہے گی، اسی طرح پاکستان جو ہے وہ ڈسٹرب رہے گا، عدم استحکام رہے گا، اور ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اور اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی سیاست کو، یا ملک کو عمران خان صاحب کی سیاست سے پاک کرنا ضروری ہو گیا۔ کس طرح پاک کیا جائے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ کوئی خطرناک اشارہ ہے، سمجھنے والے کے لیے میرا خیال ہے کہ اشارہ ہی کافی ہے، اور شاید چیزیں خطرناک موڑ کی طرف بڑھ رہی ہیں، جہاں پر عمران خان صاحب آپ کو ہو سکتا ہے کہ سیاسی منظر نامے کے اوپر نظر نہ آئے۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔
فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.